अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद करीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजम दबाएं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम पाकिस्तान में रहकर अपने लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को सारी हकीकत बयान करूंगा और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप ना किया करें और चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों को कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो। ठीक है। अच्छा, मैं ना ख़ुद से बात शुरू करता हूँ। मैं जब पाकिस्तान में था, पहले जब सऊदीया गया, वापस आया, उसके बाद मैं पाकिस्तान में मैंने क्या कुछ करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर मैं ऑनलाइन से शुरू करता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी, जद्दोजहद थी कि मैं कोई ऑनलाइन काम शुरू कर लूँ। ख़ास तौर पर जैसे अमेज़ोन है, इस तरह के प्लेटफार्म हैं जो, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की। बाद में जो है ना, मुझे पता चला कुछ अरसे के बाद, कुछ दोस्तों से मालूमात लेने के बाद, कि अमेज़ोन का जो काम है ये हम पाकिस्तानी आईडी पर नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं उस काम से पीछे हट गया कि ये ना हो कि जो कुछ बंदे के पास होता है, क्योंकि हम मीडियम क्लास लोग हैं, मीडियम तबके से जो है हमारा वास्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, तो जो कुछ बंदे के पास होता है कि वो ज़ाया ना हो जाए। तो इसी वजह से फिर मैं उस काम से पीछे हट गया। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान के अंदर गारमेंट्स का काम शुरू किया। कि मेरी दूसरी जो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये थी कि ये जो गारमेंट्स का काम है, इसको क्यों ना जो है ना बढ़ाया जाए और ये चाइना से माल लाया जाए। अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को जो है ना पूरी स्टोरी बताता हूँ कि चाइना हमारे बिल्कुल करीब तरीन मुल्क पड़ा है, एक बहुत बड़ी मईशत है, जिसके पास जो है समझ लें कि पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए बहुत कुछ है, मगर वो ऐसे तो नहीं देगा ना। हमारी मेहनत, हमारी कारकर्दगी, हमारे सियासतदान, इन सब का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब इस टॉपिक में मैं आपको बात जो है ना पूरी हकीकत, पूरी स्टोरी बताता हूँ। ये हम क्यों नहीं कर सकते इस तरह, चाइना के साथ हम काम किस तरह से नहीं कर सकते। जो छोटे लोग हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, ठीक है, छोटे लोग, मैं उनको कह रहा हूँ जिनके पास पैसा कम होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह है ना, एक रिवाज है, एक मतलब कि जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको बड़ा आदमी कहते हैं, जिसके पास कम हो उसको छोटा आदमी कहते हैं। तो बाकी छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बस अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, वो अल्लाह के हाथ में है सब। अच्छा, तो इसके बाद मैं बात को शुरू करता हूँ। चाइना से भी वही लोग माल लेकर आ सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इस पे भी काफ़ी सर्च किया कि जो चाइना से लोग माल लेते हैं तो उनको जो है वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी होती है वो कितनी पड़ती है। वो भी मुझे काफ़ी हकीकतें सामने आई कि अगर आप चाइना से माल ख़रीदारी करते हैं चाइना से, ऐसा नहीं है कि आप ख़रीदारी ही नहीं कर सकते, आप ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कस्टम जो है ना वो किलो के हिसाब से आता है। आपको अगर पाकिस्तान के अंदर माल लेट चाहिए, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे कोई भी आइटम हो, क्योंकि चाइना में तो बहुत ज़्यादा आइटम है ना, दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, जो भी आप चीज़ लेना चाहें वो भी आइटम मिल जाते हैं जो पाकिस्तान में आपको ना मिलें, जो पाकिस्तान बनाता ही नहीं है, वो भी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ से अगर एक टाइम टेबल होता है। और दूसरी सबसे बड़ी नाकामी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, वो ये है कि हर चीज़ के ऊपर पर केजी के हिसाब से अलग रेट है। ठीक है, मतलब आपकी गारमेंट्स का सामान है, उसका पर केजी अलग रेट होगा। ठीक है, अगर आपका जो है जूते हैं उसका अलग रेट होगा, शूज़ वगैरह, इसी तरह अलग अलग उन्होंने रेट बनाए हुए हैं। तो उसी वजह से पर केजी के ऊपर रेट लगता है। अच्छा, इसमें अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना से अगर माल लिया जाए तो कितने अरसे में पाकिस्तान में पहुँच जाता है। चाइना से अगर हम माल लेते हैं तो पाकिस्तान में हमारा माल 4 महीने से लेकर
ٹھیک ہے، 4 مہینے میں بھی پہنچتا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے 4 مہینے میں بھی پہنچتا ہے اور 4 دن میں بھی پہنچتا ہے، تو ریٹ پھر اسی طرح لگتے ہیں۔ جو 4 مہینے میں پہنچتا ہے اس مال کا جو وزن کا ریٹ لگتا ہے پر کے جی کے اوپر، وہ ہمیں لگتا ہے تقریباً پہلے تو 250 سے 300 روپے پر کے جی تھا، پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی میں بات نہیں کر رہا، دسمبر 2025 کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تھا 250 سے 300 روپے پر کے جی، یہ 4 مہینے کے بعد آپ کو مال ملتا ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو ان کا ریٹ ہے وہ یہ ہے کہ 40 سے 50 دن کے اندر دوسرا ٹائم ہے ان کا جو آپ کا مال پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے تقریباً 700 سے 800 روپے پر کے جی۔ یہ میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں، اسی دوران ہی ایڈوانس بتا چکا ہوں کہ یہ پہلے کے میں ریٹ بتا رہا ہوں، آج کل کے نہیں ریٹ بتا رہا۔ اب کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ حکومت چینج ہوئی ہے، تو 2-3 سال سے حکومت دوسری ہے، اب پہلے خان صاحب کی حکومت تھی، تو اسی وجہ سے میں اسی حساب سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو 700 سے 800 روپے پر کے جی تھا، وہ 40 سے 50 دنوں میں مال پہنچتا تھا پاکستان کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک اور ریٹ ہے جو وہ ہے 4 دن سے لے کر 10 دن تک، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ یہ شاید یہ اپنا احتیاطاً بتاتے ہیں ٹائم کہ 4 دن میں بھی پہنچ سکتا ہے، 6 دن میں بھی پہنچ سکتا ہے، اور لاسٹ دن کے شاید 10 دن ہے، 10 دن میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو 10 دن میں جو مال پہنچتا ہے اس کا ریٹ ہے جناب والا 1200 سے 1400 روپے پر کے جی، وہ بائی ایئر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو سب سے کم ہے وہ کنٹینر میں آتا ہے اور سمندر کے ذریعے سے آتا ہے، سمندری جہاز کے ذریعے سے، جس کا ریٹ سب سے کم ہے وہ بائی ایئر آتا ہے، تو اسی لیے اس کا ریٹ کم ہے، جلدی پہنچتا ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیں مجھے کہ اب جس بندے نے 100 کے جی مال لینا ہو، ٹھیک ہے، تو یا تو وہ 4 مہینے صبر کرے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ اپنی بچت کرے 4 مہینے صبر کر کے، یا پھر کافی زیادہ ٹیکس پے کرے، کسٹم ڈیوٹی پے کرے اور اپنا مال جلدی لے۔ مگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسٹم ڈیوٹی زیادہ پے کی تو آپ لوگوں کو شاید اس میں زیادہ پروفٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا مال شاید ہو سکتا ہے مہنگا ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کو مہنگا پڑے۔ اچھا، جو کراچی سے مال لے کر آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے جو تاجر بیٹھے ہیں، بڑے لوگ، اب اس طرح آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، وہ وہاں پر جا کر 2 بندے 4 بندے 3 بندے 6 بندے ایک ہی مارکیٹ سے ایک ہی طرح کا مال لینے کے لیے جاتے ہیں، مطلب ڈیزائننگ الگ الگ ہو جاتی ہوگی، گارمنٹس کا ہو گیا یا شوز کا ہو گیا یا اس طرح کا ڈیزائننگ، وہ اپنی پھر الگ الگ لے لیتے ہیں، مگر وہ 4 بندے 6 بندے پورا کنٹینر اپنا بھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2-4 پارٹیاں جاتی ہیں، وہ اپنا مال خرید کر کے، ٹھیک ہے، پورے کنٹینر کا، تو وہ اپنا پورا کنٹینر کروا لیتے ہیں، تو وہ پھر اپنے ٹائم کے حساب سے جاتے ہیں کہ تاکہ 3-4 مہینے کے بعد جیسے ہی مال پہنچ جاتا ہے، مطلب ان کے ٹائم کے حساب سے پھر ان کو فائدہ رہتا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس ایڈوانس پیسہ پڑا رہتا ہے، مال بھی ایڈوانس پڑا رہتا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کا مال 4 مہینے بعد ہے، 6 مہینے کے بعد ہے، ان کے پاس پیچھے اتنا سٹاک ہوتا ہے اور پیچھے جو مال آ رہا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، مال پیچھے سے آرڈر کر کے یا لینے کے لیے جا کے وہاں سے بک کروا کے مال، پھر ان کو بڑی تشدد ضرورت ہوتی ہے مال کی، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، مثلاً آپ کے پاس بزنس کرنے کے لیے 2 کروڑ ہے، اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے پاکستانی، تو ایک بار آپ گئے ہیں 50 لاکھ کا مال لے کر آئے ہیں، ویزا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے چائنا کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چائنا کا ویزا جو ہے وہ بھی ایسے نہیں ملتا،
آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی لیٹر ملے گا کمپنی کا، جس کمپنی سے آپ مال خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو تب جا کے ویزا ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں، یہ بھی اس میں بھی دو طرح کے ویزے ہوتے ہیں۔ ایک بزنس ویزا ہوتا ہے، وہ بھی وزٹ ویزا کی طرح ہوتا ہے، کچھ دن کا ہوتا ہے، اور دوسرا وزٹ ویزا ہوتا ہے جو چائنا نے آج کل کی پالیسی کے مطابق وہ اب گروپ کی شکل میں دیتا ہے ویزا۔ ایک اکیلے بندے کو بہت مشکل بات ہے، وہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ گروپ میں جاؤ اور اپنا وزٹ کرو جتنے دن کے آپ کا وزٹ ہے، اور اس کے بعد آپ واپس اسی گروپ کے ساتھ واپس آ جاؤ، کیونکہ اب چائنا کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، یہ جا کے گم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلے کچھ آپ سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ یہاں سے عمرے پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، عمرے پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے گم ہو جاتے تھے عمرہ کرنے کے بعد، یا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کو پتہ، یہ اللہ اور ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ تو وہ بھی پھر اپنا کام شروع کر دیتے تھے، 2 4 5 سال آتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب چائنا نے پھر یہی پالیسی نکالی ہے، بھائی گروپنگ کی شکل میں، گروپ میں منگواؤ ان کو اکیلا زیادہ سختی کر دی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ پھر واپس نہیں آتے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا بزنس ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، بزنس وزٹ ویزا ہوتا ہے جو، اس کے اوپر آپ جا سکتے ہو، لیکن فرسٹ ٹائم آپ کو لازم کمپنی جو ہے وہاں سے ایک لیٹر بھیجے، جس لیٹر کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہو کہ جی میں یہ لیٹر دکھانا پڑے گا آپ کو FIA کو، وہاں پہ جو بھی ڈاکومنٹس تیار ہوں گے اس میں، اور جو بھی ان کی ویب سائٹ میں بھی آپ کو لگانا پڑے گا جب ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ، کہ میں اسی طرح بزنس کے حوالے سے مال کی خریداری کرنے کے لیے، پرچیزنگ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور میں نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ وہاں جا کر اپنی خریداری کر سکتے ہیں، مگر کوانٹٹی کے حساب سے آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت خریداری کا فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ کاسٹلی پڑے گی، اور خاص طور پر اپنے لیے جو جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، یا ویسے مطلب کہ جس طرح بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، ورک ویزے والے وہ تھوڑا سامان لے آتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی ذات کے لیے ہو جاتا ہے، مگر آپ بزنس کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو وہ پھر اس طرح آپ تھوڑی کوانٹٹی میں نہیں خرید کر سکتے کہ 10 20 پیس 50 پیس، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر بلک میں خریداری کرنی پڑے گی۔ اچھا، چائنا ہمارے ساتھ ایک بہت امیر ملک پڑا ہے، وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی پروڈکٹ جو ہے نا مل سکتی ہے، اور پاکستان میں آ کے آپ سیل کریں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اگر پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے نرمیاں ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جس کے پاس سمجھ لیں کہ جس نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی اپنے 2 جانور بیچے اور وہاں پہ جا کر اپنا مال خرید کر لے کر آئے، پاکستان میں بیچے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پہ پاکستان کے اندر پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستانیوں کو بالکل ایک سمجھ لیں کہ ہاتھ باندھ رکھے ہیں، قید کر رکھا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طرح سے کسی بھی سائڈ میں آپ رخ نہ کر سکیں، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ لوگوں کے پاس پیسہ نہ آ جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس قوم کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، قوم کو شعور آ جاتا ہے، قوم کی آنکھیں کھلی کے کھلی ہوتی ہیں ہر وقت، تو اس ملک کے اندر پھر یہ بدماشی، ظلم، جبر، کرپشن، بے ایمانی، اور یہ جو سمجھ لیں کہ پابندیاں ہیں، پھر ان پابندیوں کو وہ قوم نہیں برداشت کرتی، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتی، ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے یہ قوم بیچاری سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے گا، انشاءاللہ مزید میں آپ لوگوں کو اور بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو سب سے آخری اور لاسٹ بات، اور سب سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔